बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। बजट 2024-25 मंजूर होने के बाद आज पहला दिन है, लेकिन आवाम की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। इस पूरे बजट में आवाम को पूरी तरह से तुन कर रख दिया गया है। हर चीज की कीमत बढ़ा दी गई है, हर चीज के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। गाड़ियों की खरीदारी है तो टैक्स, पेट्रोल पंप माल खाने हैं तो वो रो रहे हैं कि हमें एडवांस टैक्स देना पड़ रहा है। टोकन टैक्स हैं तो उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। सालाना टैक्स के ऊपर बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, बिजली की कीमत, गैस की कीमत, खाने पीने की चीजें, इस्तेमाल की चीजें, दुनिया की हर चीज के ऊपर बेपनाह टैक्स लगा दिया गया है। इतना जुल्म, इतनी ज्यादती, ये इससे बड़ी नाइंसाफी और कोई हो नहीं सकती, इससे बड़ा जुल्म और कोई हो नहीं सकता। और अगर इस पूरे बजट के अंदर किसी को कुछ फायदा हुआ है तो वो सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस हैं। सिर्फ उनको फायदा हुआ है कि उनकी मराआत में इजाफा कर दिया गया है, यानी कि अवाम को पूरा ठोका लगाया गया है। और अगर फायदा दिया गया है, मराआत में इजाफा किया गया है, तो वो सिर्फ जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी मराआत में इजाफा किया गया है, उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं, उनकी प्रिविलेजेस बढ़ा दी गई हैं। आज का हमारा असल से स्पेसिफिक टॉपिक बजट के हवाले से ही है कि किस हद तक टैक्सेस में इजाफा किया गया है। इसके साथ साथ हम दिगर और इश्यूज को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन हमारा टॉपिक यही होगा। हम डिस्कस करेंगे कि तनख्वाहदार तबके को कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा। हम ये डिस्कस करेंगे कि नई माली साल में नए टैक्सेस के इतलाक के बाद गाड़ियों पर टैक्स रेट जो बढ़ा दिए गए हैं वो किस हद तक बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा हम ये डिस्कस करेंगे कि पंजाब हुकूमत ने गाड़ियों के सालाना टोकन टैक्स में किस हद तक इजाफा कर दिया गया है। इन तमाम चीजों को हम कवर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि तनख्वाहदार तबके को अब कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा, क्योंकि जो माली साल 2024-25 का जो आज से आगाज हो रहा है उसमें तनख्वाहदार तबके पर जो अजाफी बोझ डाला गया है, अजाफी टैक्सेस जो उनको अदा करने पड़ेंगे, सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, फाइनेंस बिल के तहत माहाना 50,000 या सालाना 6 लाख रुपए आमदन पर इनकम टैक्स छूट मिलेगी। 1 लाख रुपए तक माहाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। ये टैक्स सालाना 6 लाख से 12 लाख आमदन पर वसूल किया जाएगा। इस तबके को माहाना 1250 रुपए की बजाय 2500 रुपए टैक्स अदा करना होगा। सालाना 12 लाख रुपए से 22 लाख आमदन पर टैक्स की शरह 15% होगी। इस तबके को 30,000 रुपए फिक्स टैक्स भी अदा करना होगा। माहाना 1,83,344 रुपए तनख्वाह वालों को 15% टैक्स देना होगा। इन अफराद का माहाना इनकम टैक्स 11,667 से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है। सालाना 22 लाख से 32 लाख रुपए आमदन पर 25% इनकम टैक्स अदा करना होगा। इस कैटेगरी के मुलाजमीन को सालाना 1,80,000 फिक्स टैक्स भी देना होगा। माहाना 2,67,667 रुपए तनख्वाह पर इनकम टैक्स 25% कर दिया गया है। इस तबके के लिए माहाना टैक्स 28,770 से बढ़ाकर 36,083 रुपए हो गया है। फाइनेंस बिल 2024 के मुताबिक सालाना 32 लाख से 41 लाख रुपए आमदन पर टैक्स की शरह 30% मुकर्रर की गई है। इस तबके को 4,30,000 रुपए फिक्स टैक्स भी अदा करना होगा। माहाना 3,41,667 तक तनख्वाह पर भी टैक्स 30% लागू होगा। इन अफराद का माहाना टैक्स 47,408 से बढ़ाकर 58,333 रुपए मुकर्रर किया गया है। सालाना 41 लाख रुपए से ज्यादा तनख्वाह पर सबसे ज्यादा 35% टैक्स आयद किया गया है। इस तबके को सालाना 7 लाख फिक्स टैक्स भी अदा करना होगा जी। इसके अलावा नए माली साल में नए टैक्सेस के इतलाक के बाद गाड़ियों पर टैक्स रेट बढ़ा दिए गए हैं, जिससे अब गाड़ी की खरीदारी मुश्किल हो गई है। हम आपको ये बताएंगे कि आपको कितने सीसी गाड़ी पर कितना टैक्स अदा करना होगा। नए टैक्स के तहत 850 सीसी तक गाड़ी की कीमत पर फिक्स टैक्स 10,000 की बजाय 5% आयद होगा। 851 से 1,000 सीसी गाड़ी की कीमत पर फिक्स टैक्स 20,000 रुपए की बजाय 1% टैक्स आयद होगा। इसके अलावा 1,001 से 1,300 सीसी गाड़ी की कीमत पर फिक्स टैक्स 25,000 की बजाय 1.5% टैक्स होगा। और 1,301 से 1,600 सीसी गाड़ी की कीमत पर फिक्स टैक्स 50,000 की बजाय 2% टैक्स आयद किया गया है। इसके अलावा 1,601 से 1,800 सीसी गाड़ी की कीमत पर फिक्स टैक्स 1,50,000 की बजाय 3% टैक्स, जबकि 1,801 से 2,000 सीसी गाड़ी की कीमत पर 2 लाख फिक्स टैक्स की बजाय 5% टैक्स आयद किया गया है। इसके अलावा 2001 से 2500 सीसी गाड़ी की कीमत पर 1% टैक्स बढ़ाकर 7% तक टैक्स आयद कर दिया गया है। 2501 से 3000 सीसी गाड़ी की कीमत पर भी 1% टैक्स बढ़ाकर 9% तक टैक्स आयद
کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 3000 سی سی سے بڑی گاڑی کی قیمت پر مزید 2% ٹیکس بڑھا کر 12% ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے۔ اب آپ کو گاڑی خریدنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اب اگر آپ گاڑی خریدیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں کہ پنجاب حکومت نے گاڑیوں کے سالانہ ٹوکن ٹیکس میں بھی بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔ اب اگر آپ گاڑی خرید کے اپنے نام کروائیں گے تو اس پر بھی آپ کو بہت زیادہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ آپ گاڑی کو فروخت کر دیں گے تو جو بندہ گاڑی اپنے نام کے اوپر کروائے گا اس کو بھی بہت زیادہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ گاڑیوں کے سالانہ ٹوکن ٹیکس پر بھی بہت زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے، جو کہ آج 1 جولائی سے شروع ہو چکا ہے۔ اچھا جی، فنانس بل کے مطابق گاڑیوں کے سالانہ ٹوکن ٹیکس اب گاڑی کی سی سی کی بجائے انوائس ویلیو پر عائد ہوگا۔ 1000 سے 2000 سی سی تک کی گاڑیوں پر انوائس قیمت کا 2% اور 2000 سی سی سے زائد کی گاڑیوں پر انوائس قیمت کا 3% سالانہ ٹوکن ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ 1000 سی سی تک لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس 15,000 روپے سے بڑھا کر 20,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ 1000 سی سی تک کی گاڑیوں کی ملکیت ٹرانسفر کی صورت میں نئے مالک کو دوبارہ پورا ٹوکن ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ 1000 سی سی کی ملکیت ٹرانسفر پر 10 سال تک نیا مالک 10% سالانہ رعایت کے ساتھ لائف ٹائم ٹوکن ادا کرے گا، اور اگر ملکیت ٹرانسفر 10 سال بعد ہوگی تو لائف ٹائم ٹوکن ادا نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم پٹرول کی بات کریں تو پٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی ہے، ڈیزل کی قیمت بڑھا دی گئی ہے۔ پٹرول کی قیمت میں 7 روپے 45 پیسے کا اضافہ کیا گیا، ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 56 پیسے کا اضافہ کیا گیا۔ اس کے اوپر بھی عوام سراپا احتجاج ہیں، چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمیں مار دو، ہماری جان لے لو، ہماری جان چھوڑ دو، ہم کس ملک میں پیدا ہو گئے ہیں؟ آپ یہ کیا 9 10 روپے کا اضافہ کر رہے ہیں؟ اس میں آپ ایک ہی دفعہ سینکڑوں روپے کا اضافہ کر دیں تاکہ آپ کا پیٹ بھر جائے۔ بجلی کی قیمت بھی جتنی بڑھانی ہے ایک دفعہ ہی بڑھا لیں تاکہ آپ کو سکون مل جائے۔ آئے دن 1 ہفتے بعد، 10 دن بعد، 15 دن بعد آپ آئے دن قیمتوں میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر ہم بجلی کی قیمتوں کی بات کریں تو اس سے بڑا ظلم اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر ایک بندہ 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرے تو اس کو 3000 سم تھنگ بل آئے گا، اور اگر 200 سے 1 یونٹ بھی اوپر چلا جائے تو اس کو 8000 سے اوپر بل آئے گا، یعنی کہ 1 یونٹ ایکسٹرا استعمال کرنے پر اس کو 5000 روپے کا ایکسٹرا بل ادا کرنا پڑے گا۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے بھی بڑا ظلم آپ نے کر دیا ہے۔ اگر کوئی شخص 200 یونٹ سے زیادہ بجلی استعمال کرے گا تو اس کو 200 یونٹ سے زیادہ بجلی کی قیمت کے مطابق 6 ماہ تک بل ادا کرنا پڑے گا، مطلب کہ آپ کو ایک بل کی قیمت 30,000 روپے ادا کرنا پڑے گی۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، ناانصافی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے کہ صرف 1 یونٹ زیادہ استعمال کرنے پر آپ کو 6 ماہ تک اس یونٹ کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ اچھا جی، بات ہو رہی تھی پٹرول اور ڈیزل کی قیمت کے حوالے سے، لوگ اس کے اوپر سراپا احتجاج ہیں، بلکہ پٹرول کی عالمی مارکیٹ میں قیمت جس حد تک گر چکی ہے، پاکستان میں اس کی قیمت کو کم ہونا چاہیے تھا، لیکن کم کرنے کے بجائے اس کی قیمت کو بڑھا دیا گیا ہے۔ بہرحال پاکستان کے اندر جو پٹرولیم مصنوعات میں قیمتیں بڑھائی گئی ہیں اس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن بھی فائل کر دی گئی ہے۔ گورنمنٹ نے غلط طور پر پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا، حالانکہ عالمی منڈی کے مطابق دیکھا جائے تو پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہونی چاہیے تھیں، لیکن انہوں نے یہاں پہ قیمتیں بڑھا دی ہیں، لہٰذا یہ جو قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفکیشن ہے اس کو معطل کیا جائے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ پیٹرولیم ڈیلرز نے بھی ایڈوانس ٹیکس لگائے جانے کے خلاف 5 جولائی کو پورا ملک بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے، کیونکہ حکومت نے فنانس بل پر پٹرول پمپس مالکان پر 0.5% ٹیکس عائد کیا ہے جو کہ ان کو ایڈوانس میں ادا کرنا پڑے گا، لہٰذا پٹرول پمپ مالکان اس کے اوپر سراپا احتجاج ہیں، انہوں نے احتجاج کی دھمکی دی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ٹیکس کو ختم کیا جائے، اگر یہ ہمارے مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو ہم بھرپور احتجاج کریں گے اور 5 جولائی کو پورا ملک بند کر دیں گے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ چکے تھے، لیکن اب وہ پر تول رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لیں۔ اگر ہم فواد چودھری کے حوالے سے بات کریں تو وہ بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں تو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں، میں نے تو پاکستان تحریک انصاف کو نہیں چھوڑا، میں تو پارٹی کے ساتھ ہوں، لیکن اس پر عمران خان صاحب نے بڑا سخت رد عمل دیا ہے کہ جن لوگوں نے ایک دفعہ پارٹی کو چھوڑ دیا ہے ان کے لیے اب دوبارہ پارٹی میں شامل ہونے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو لوگ پارٹی کو چھوڑ کر جا چکے ہیں وہ پارٹی میں کس طرح سے شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ اس پر عمران خان کی ہدایت پر 7 رکنی کمیٹی پارٹی چھوڑنے والے رہنماؤں کی واپسی کا فیصلہ کرے گی، لیکن حتمی فیصلہ وہ نہیں کر سکیں گے، حتمی فیصلہ عمران خان صاحب ہی کریں گے۔ کمیٹی کی سربراہی شاہ محمود قریشی کریں گے۔ اس کے علاوہ کمیٹی میں اسد کیسر، حامد خان، شہریار افریدی، بیرسٹر گوہر اور شبلی فراز بھی شامل ہیں۔
شاندانہ گلزار کو بھی کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے، جو کہ خواتین کے کیسز اور پارٹی چھوڑنے کی وجوہات پر رپورٹ کریں گی۔ اس کے بعد جو حتمی نام ہیں ان کی فہرست تیار کی جائے گی کہ کون لوگ ہیں، انہوں نے پارٹی کو کیوں چھوڑا، کس وجہ سے چھوڑا، کس مجبوری کے تحت چھوڑا، اور اگر اب وہ پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کیوں ہونا چاہتے ہیں۔ ان کی ایک لسٹ تیار کر کے عمران خان کو بھیجی جائے گی، اور پھر عمران خان ہی فیصلہ کریں گے کہ کس بندے کو پارٹی کے اندر شامل کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا۔ لیکن ایک خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب جب رہا ہوں گے اس وقت اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا پارٹی کے اندر کس بندے کو شامل کرنا ہے اور کس کو شامل نہیں کرنا۔ لیکن ایک خبر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں ان کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بن رہی، پارٹی چھوڑ کر جانے والوں کا فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے۔ اس کے علاوہ جی ساہیوال کی انسداد دہشت گردی، عدالت نے ایک بڑا زبردست فیصلہ کیا۔ اس نے ایک مسیحی شخص کو سوشل میڈیا پر متنازع پوسٹ شیئر کرنے پر سزائے موت سنا دی۔ صرف سزائے موت ہی نہیں سنائی، اس کے ساتھ ساتھ 22 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی بھی سزا سنائی۔ اس پوسٹ کی وجہ سے جڑاں ٹاؤن میں فسادات پھوٹ پڑے تھے، اور وہ ایک شخص جس کو عدالت نے اب سزا سنائی ہے، اس نے ٹک ٹاک کے اوپر ایک ویڈیو شیئر کی تھی، اور اس ویڈیو کے نتیجے میں بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ اس کا پس منظر میں آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیو کی وجہ سے 16 اگست 2023 کو قرآن پاک کی بے حرمتی کے الزامات کے بعد جڑاں میں ہجوم نے درجنوں عیسائی گھروں اور 20 کے قریب گرجا گھروں میں توڑ پھوڑ کر کے انہیں جلا دیا تھا۔ تو بہرحال کسی ایک شخص کی شرارت کی وجہ سے، ایک غلط پوسٹ شیئر کرنے کی وجہ سے، جس سے انتشار پیدا ہوا، لوگوں کو تحریک ملی اور بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کا یہ فیصلہ بہت اچھا ہے، بہت زبردست ہے اور خوش آئند ہے۔ اس طرح کے لوگ جو کہ اس طرح کی پوسٹیں کرتے ہیں، جو کہ مذہبی حوالے سے ہوتی ہیں، شر پیدا کرتی ہیں، نفرت پیدا کرتی ہیں، لوگوں کو تحریک دیتی ہیں اور الٹیمیٹلی کسی نہ کسی نقصان کا باعث بنتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح عدالتیں اگر اس طرح کے لوگوں کو سزائیں دیتی رہیں گی تو مجھے امید ہے کہ اس طرح توہین مذہب کے نام پر جو جرائم ہوتے ہیں ان کی روک تھام کی جا سکے گی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔